बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अल-फ़ैन और जिसके मौलिफ़ हैं अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 52 दलाइल पढ़ लिए हैं और अब हम 53वीं दलील के साथ रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है 53वीं दलील 53/24। उसके बाद लिखा है अगर सब गोया बाज़ अशख़ास को इमाम बनाने का इख्तियार हो तो लाजिम है कि वो जमात ख्वाह वो बाज़ अशख़ास इमाम से ज़्यादा इल्म रखते हों ताकि बज़रिए इम्तहान के मिक़दार इल्म इमाम को पहुँचाएँ और उसकी फ़जीलत को दूसरी पर मालूम करें। और जब ये यहाँ पे वर्ड पहुँचाएँ है या पहचानें, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लिहाजा मैंने दोनों आपकी समातों की नज़र कर लिए हैं। और इसकी फ़जीलत को दूसरी पर मालूम करें। और जब ये लोग इमाम से ज़्यादा इल्म और फ़ज़ल रखते हैं तो इमाम से ज़्यादा इन्हीं को इमाम होने की अवलियत है कि अफजल के होते हुए मफजूल क्यों कर इमाम और पेशवा हो सकता है। लिहाजा इस मफजूल को तो हरगिज़ ये इमाम नहीं बना सकते और ना आप अपने को इमाम कह सकते हैं। इसलिए कि इज्तिमाई मसला ये भी है कि आदमी अपने आप को इमाम नहीं बना सकता है। अब के न खुद इमाम बन सकते हैं और न दूसरे मफजूल को बना सकते हैं, लिहाजा इमाम बनाने का इख्तियार बातिल हो गया। अब यहाँ लिखा है ब्रैकेट में कि मैं कहता हूँ और ब्रैकेट क्लोज हो गया कि इस दलील में और दलील नंबर 51/11 में फ़र्क वाज़े है, लिहाजा हमने दोनों को करीब करीब लिख दिया है। और अब हेडिंग है अहले सुन्नत का एतराज़। अहले सुन्नत अगर ये कहें किसी शख्स का आलिम होना उस नज़र से वाजिब नहीं है कि उस गैर की अफजलियत अपने से या गैर नबी जाने, बल्कि मरजू मीम रे जीम वाव है और ज़ेर लगा हुआ है, मरजू है फ़जीलत राजेह को हमेशा रेलिफ जीम है, राजे को हमेशा जानता है। चुनाचे हम रुझान अबू हनीफ़ा का फ़िक़्ह में उनके ग़ुलामान पर बखूबी जानते हैं, हालांकि हम अबू हनीफ़ा से आलिम नहीं हैं। इसी तरह से सैबू या सीन ये बेवाव ये है ये का अफजल नहव में होना उनकी मासरीन से हमको मालूम है, गो कि हम इल्म नहव में सैबूहिया से आलिम नहीं हैं। ये नाम है, इसको पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी थी, हिज्जे आप तक पहुंचा दी। और अब अगली हेडिंग है जवाब मुंदरजुल मतन। आइए मिलकर जानते हैं। लिखा है कि सच है कि मरजू मीम रे जीम वाव है, मरजू अपने से राजेह को ज़रूर जानता है कि ये मुझसे अफजल है, मगर ये मालूम करना कि फ़लाँ और फ़लाँ से भी ये अफजल और आलिम है ये ममनू है, यानी मुझसे और तमाम उलमाए उम्मत से अफजल है, ये ममनू है। मैं कहता हूँ मंबा इस दलील का ये है कि मुम्तहिन का आलिम होना उस शख्स से जिसका इम्तहान लेता है ज़रूरी है, यानी जो ग्रोह उम्मत या चंद अशख़ास किसी को इमाम बताएं वही मुम्तहिन ठहरे। इनका इल्म और अफजल होना इमाम से जिसके इल्म व फजल को जांच कर इमाम बनाएंगे। यहाँ पर फिर आगे लिखा है कि ज़रूर है जब वो इमाम से अफजल न ठहरे न अपने से मफजूल मीम फे ज़्वाद वाला मफजूल को इमाम बना सकते हैं और न ख़ुद बन सकते हैं, लिहाजा इख्तियार इमाम बनाने का बातिल हो गया। अब ये एतराज़ क्यों कर दुरुस्त रहा? मोतरस का ये इकरार कि जब अबू बकर खलीफा मुझसे और उनके तलामज़ा से अफजल थे, ये भी काबिल तस्लीम जब होगा कि इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक और इमाम अहमद हम्बल और दीगर फ़ुक़हा से उनकी अफजलियत साबित हो जाए, या सैबूहिया का नहव में आलिम होना और इब्न हशाम साहब मगनी मीम गे नून छोटिए मुगनी का इन्हीं में सैबूहा होना बातिल हो जाए। ये सब नाम भी साथ साथ हमने पढ़ लिए, पूरी कोशिश की कि सही आप तक पहुंचाएं। अब अगली दलील के हम आ गए हैं 54th दलील, 54वीं दलील। फिर अब यहाँ पे लिखा है 54/20 विलायत यानी ब्रैकेट में हुकूमत इमाम की सब हुकूमतों से बढ़कर है,
پھر جب اس حکومت کا اختیار کرنا کسی کو امت میں سے درست نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو امام نہیں بنا سکتا ہے، پھر دوسرے کو امام بنانا کیوں کر امت کے اختیار میں ہوگا۔ یہ دلیل ہم نے پڑھ لی، یہ بس اتنی 3 لائنوں کی تھی۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہل سنت کا اعتراض۔ اگر اہل سنت یوں کہیں کہ امام کی حکومت کا ثابت کرنے والا تو ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، یعنی تقرر اور تجویز کرنا ہمارے اختیار میں ہے اور اس کا حاکم ماننا خدا کے حکم سے ہے، جیسے کہ امام اگر کسی کو حکم دے کہ تم فلاں شخص کو امیر اور حاکم مقرر کرو اور بموجب اسی حکم کے امیر اور حاکم مقرر کرے، اس کا حاکم ہونا بھی امام ہی کی طرف منسوب نہ ہوگا۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ ساتھ ہی نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ جواب اول، اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ اول جواب ہے کہ اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہو کہ ولایت اور حکومت من جانب اللہ ہے، پھر اب ہمارے آپ کے نزاع کیا نون ز الف عین کیا باقی رہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے چشم میں ماں روشن دل ناشاد، بریکٹ ختم ہو گیا۔ پھر لکھا ہے علاوہ بری آپ اس کے تو قائل نہیں ہو بلکہ نسب امام کو ہمارے اختیار سے تجویز کرتے ہو اور ہم پر واجب کہتے ہو۔ پھر جب ہم نسب امام واجب، دوبارہ پڑھتے ہیں، ہم پر واجب کہتے ہو، پھر جب ہم نسب امام واجب ہوا اور ہم نے جسے چاہا مقرر کیا اور جسے چاہا معزول کر دیا، اب یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس کی حکومت ہماری طرف منسوب نہ ہو بلکہ خدا کی طرف منسوب ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ جواب اصلی تو یہ تھا کہ جس طرح امام علیہ السلام نے کسی شخص سے غیر کو حکم دیا، مثلا زید کو امیر بنانے کا، اسی طرح خدا کا حکم امت کو امام بنانے کا۔ اگر اہل سنت ثابت کر دیں، البتہ یہ اعتراض بھی صحیح اور یہ نظریہ بھی کافی ہو جائے، ورنہ محض دعویٰ بلا دلیل ہے۔ پھر اب اگلے ایک ساتھ ہی ہیڈنگ بھی لکھیے کہ ترجمہ دلائل باقی ماندہ جو علماء کے قابل ملاحظہ ہے۔ آئیے اس ہیڈنگ کے تحت جو کچھ لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے واضح ہو کہ یہ 53 دلائل عام فہم جو ہم نے لکھے ان میں 22 دلیلیں تو کتاب الفین کی ہیں اور 31 دلائل کا ہم نے اضافہ اپنی تجویز سے کیا ہے۔ اب چونکہ اصل کتاب الفین میں کل 29 دلیلیں اس مسئلے پر ہیں اور 22 کو ہم لکھ چکے باقی رہیں 7 جن کا سمجھنا عموماً ہر شخص کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ دقیق اصول علمیہ قابل ملاحظہ ہو ان پر موقوف ہے، لہٰذا ان کو جداگانہ اب ہم لکھتے ہیں تاکہ ہماری کتاب عام اور خاص سب کے واسطے مفید ہو، اور ان دلائل کے ترجمے میں ہم وہی طریقہ جاری رکھیں گے کہ جو کہ علامہ جناب ہلی رحمۃ اللہ کا ہے۔ آئیے اب لکھا ہے 54/6 لکھا ہے جومینی، جیم و میم یہ نون چھوٹی ہے، جومینی نے جو ایک عالم علماء اہل سنت سے ہیں، ان کا قول بلکہ عموماً اہل سنت کا قول ہے کہ آدمی کو اپنی افعال میں اختیار نہیں ہے بلکہ آدمی مجبور ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا ہی کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے پھر خلیفہ اور امام بنانے کا اختیار امت کو کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دلیل الزامی خاص فرقہ جبریہ جیم بے رے یہ ہے جبریہ پر چل سکتی ہے، اور جبر اور اختیار کے مسئلے میں جو تعویلات اہل سنت کرتے ہیں ان کی نظر سے اس اختیار کی تعویل بھی وہ کریں گے، لہٰذا ہم نے اس کو زیادہ شرح اور بے سین توئے سے لکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اب یہ میں نے ہجے بھی کر دی ہے تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو صحیح آپ تک نہ پہنچے۔ اب آئیے، اب آ گئی ہے 55ویں دلیل، 55th دلیل، اور یہاں پہ لکھا ہے 55/13 امت کے اختیار سے خلیفہ یا امام کا مقرر ہونا اس سے لازم آتا ہے کہ حرج اور مرج پیدا ہوا اور فتنہ اور فساد عالم میں برپا ہوا، اور امام کا تقرر حرج اور فساد کو مٹانے جیم ہو سکتا ہے اس کو ہرج کہتے ہوں، لیکن اب میں اس سے لا علم ہوں، میری کم علمی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ امام فساد مٹانے کی غرض سے واجب ہے، لہٰذا امت کا اختیار نہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہیڈنگ ہے توضیح کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی
توضیح اس کی یہ ہے کہ دنیا میں شہر اور بلاد متعدد ہیں. فرض کرو کہ ایک شہر میں اجماع سے ایک امام مقرر ہوا تمام دنیا کے واسطے، اور دوسرے شہر میں اسی روز ایسا ہی دوسرا امام مقرر ہوا. اب اگر دونوں امام کو برقرار رکھو، کوئی ان میں امام کل امت کا نہ ہوگا اور دونوں کی امامت باطل ہوئی. اس کے بعد یہاں پہ باطل ہوئی ببرہان تماسے، جیسے دو خدا کا خدائی باطل ہے، اور اگر ایک کو معزول کیا جائے تو امام کی شان یہ نہیں کہ معزول کیا جائے. دوم یہ کہ معزول کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ فرض تو یہ ہے کہ دونوں قابلیت امام میں برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے اور نہ اس شہر کو دوسرے شہر پر ترجیح ہے. اب اس جھگڑے اور فساد کو کون مٹائے؟ اور اگر دونوں کو معزول کرو یہ بھی باطل ہے مثل فرض اول کے. اب یہ مکمل ہوا سامعین. آئیے اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے شبہ اہل سنت. اس کے حوالے سے جو پیراگراف ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر اہل سنت یوں کہیں کہ اس مسئلے کا حکم وہی ہے جیسے کسی عورت کا نکاح دو شخصوں سے وقت واحد میں براہ غلط کاری اس کے دو ولی نے کیا ہو کہ دونوں باطل ہو جاتے ہیں. اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اگر اہل سنت یوں کہیں کہ اس مسئلے کا حکم وہی ہے جیسے کسی عورت کا نکاح دو شخصوں سے وقت واحد میں براہ غلط کاری اس کے دو ولی نے کیا ہو کہ دونوں باطل ہو جاتے ہیں، اور یہ تقرر دونوں امام کا بھی غلطی غین لام تو چھوٹی لکھا ہے غلطی امت سے واقع ہو، اور اصل کوئی امام مفروض الطاعت نہیں ہے. الف لام تو الف عین تے ہے، الطاعت نہیں ہے جس کے معزول کرنے سے ہم پر کچھ الزام عائد ہو. بنا بری ہمارے عقیدے کا جواب اس کا ہم یہ دیں گے کہ دونوں کام کے باطل ہونے سے کوئی حرج اور فتنہ اور فساد برپا نہیں ہوتا ہے، بلکہ رفع فساد اسی میں ہے کہ دونوں نکاح باطل ہوں، اور دونوں امام کے معزول کرنے میں پھر ایک امام کا مقرر کرنا چونکہ ضروری ہے، اور دونوں شہروں میں سے کسی کو اولویت نہیں ہے. جب الف واو لام واو یہ اولویت نہیں ہے، جب کسی شہر کے لوگ اپنی تجویز سے کل امت پر امام مقرر کریں گے دوسرے شہر والے ضرور آمادہ فساد ہوں گے، علالخصوص جب اور شہروں میں قابل امامت کے اور لوگ موجود بھی ہوں. اور میں کہتا ہوں تاریخ خلفاء کو پڑھو اور جس قدر جھگڑے لڑائیاں باہم خلیفہ کے عزل عین ذیلام اور نسب میں ہوئی ان کو یاد کرو. اور اب آئیے اگلی ہے 56ویں دلیل یعنی 56، اور اس میں آغاز میں لکھا ہے 56/15. جس طرح کہ امام کا ہونا لطف خدا ہے بالاتفاق اس نظر سے کہ امام کی موجودگی میں امت اگر اطاعت امام کرے صلاح اور فلاح دارین کو اس کو نصیب ہوتی ہے، اور نزا نون ز الف عین اور جھگڑے اور حرج مرج سے دور رہیں گے، اور یہی سبب ہے نصب امام کے ضروری ہونے کا. اسی طرح امام کا مقرر کردہ خدا یعنی منصوص من اللہ ہونا بھی لطف عظیم اور کرم امیم عین میم یہ میم امیم خدا کا امت پر ہے. اس لیے کہ جب خدا امام مقرر کر دے گا پھر کسی کو کسی قسم کی نفسانیت یہ تے نہیں ہے نون ہے، نفسانیت نہ لڑائی نہ جھگڑا باقی رہے گا، نہ ایک قوم کو دوسرے پر ترجیح کا خیال ہوگا، اور صلاح اور فلاح اور دفع حرج و مرج اور فتنہ اور فساد کی زیادہ امید ہے، اور امت کی تجویز سے تقرر امام میں جھگڑا اور فساد ہونے کا خوف ہے اور اختلاف رائے کا زیادہ اندیشہ ہے، لہٰذا خدا ہی کا مقرر کر دینا واجب ہے. اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کہ پہلا شبہ اس دلیل پر. اہل سنت اگر یوں کہیں کہ یہ اختلاف اور نزاع نون ز الف عین بسبب تقرر امام کے نہیں پیدا ہوگا بلکہ اختلاف مذہب اس کا سبب ہے، اور چونکہ یہ اختلاف مذاہب اس وقت بھی ہے کہ جب امام کو خدا مقرر کرے، لہٰذا وہ نزاع نون ز الف عین اور فساد امام منصوص من اللہ ہونے سے بھی برطرف نہ ہوگا. مطلب
اس شبے کا یہ ہے چونکہ امام میں دو مذاہب امت کے ہیں، ایک فرقہ تو بااختیار امت نصب امام کو تجویز کرتا ہے اور دوسرا فرقہ قائل ہے کہ خدا کا یہ منصب ہے اور یہ اختلاف بروقت امام منصوص من اللہ ہونے تک ضرور رہے گا، لہٰذا منصوص من اللہ ہونے سے رفع نزاع اور فساد کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ اس لیے کہ خلیفہ منصوص جس آیت اور حدیث سے ہوگا، فرقہ مخالف اس آیت اور حدیث کی تعویل کر کے اس کو مشکوک کر دے گا اور نص جلی کی بھی تعویل کر کے نہ مانے گا۔ چنانچہ اکثر مسائل اختلافیہ میں امت کا بھی یہ حال ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر آیات اور احادیث کی تعویل کر کے ڈھا لیتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کا ہر دو وجود ہونا بھی مسلم ہے، ہرد و پتہ نہیں، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں بریکٹ میں، قرآن اور حدیث کا ہرد و وجود ہونا بھی مسلم ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے علاوہ برآں بیر الف مدہ نون، علاوہ برآں فرقہ امامیہ کے لوگ کیوں کر رفع نزاع اور فساد کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نصوص احادیث سے نصب امام ان کے پاس موجود ہیں جو ہر زمانے میں وجود امام کو ضروری ثابت کرتی ہیں، اور ان کے اماموں کے ہاتھ پر معجزات بھی ظاہر ہوئے، پھر بھی فتنہ اور فساد امت سے نہ اٹھا اور امام منصوص کی اطاعت کل امت نے ان کے ہاں چند روز حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت ضرور کی۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے بہت جلدی پڑھ لیا۔ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، معجزات بھی ظاہر ہوئے، پھر بھی فتنہ اور فساد امت سے نہ اٹھا، اور امام منصوص کی اطاعت کل امت نے ان کے ہاں چند روز حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت ضرور کچھ لوگوں نے کی، سو وہ جناب بھی آج تک جنگ جمل اور صفین میں لڑتے رہے، پھر بھی اس جناب کے کسی امام کو اقتدار اظہار امامت پر نہ ہوا، بلکہ ہمیشہ مغلوب رہے اور اپنے حق سے منع کیے گئے، اور جس خلیفہ کو امت نے اپنے اختیار سے مقرر کیا اس کا امر خلافت مسلم بھی اب یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، میں اس کو دوبارہ سے بڑا کر کے دیکھتی ہوں۔ ہاں، خرخسا، خے پہ خے رے اور خے سے ہے، خرخسا اور یا خرخسا، دوبارہ سے لائن پڑھ لیتے ہیں کہ اور اپنے حق سے منع کیے گئے، اور جس خلیفہ کو امت نے اپنے اختیار سے مقرر کیا اس کا امر خلافت مسلم بھی خرخسا اور نزاع کے زمانے دراز تک قائم رہا۔ اب یہی ہے، میں نے ہجے تو کر دی، قائم رہا، کسی نے اس کے خلیفہ اور امام ہونے سے انکار نہیں کیا، اور اب تجربہ اور مشاہدہ دلیل اسی کی ہے کہ امت کے بنائے ہوئے خلیفہ میں فساد اور فتنہ کم ہے اور خدا کے بنائے ہوئے میں زیادہ ہے، لہٰذا یہ دلیل غلط ہو گئی۔ یہ اعتراض بطور حل کے لیے ہے۔ اب سامعین، یہاں پر ہیڈنگ ہے، لکھا ہے جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے مقرر کرنے میں خلیفہ اور امام کے امت کا قریب صلح کے ہونے سے انکار کرنا، امت کے بنائے ہوئے خلیفہ میں امت کا دو راز اصلاح، امت کا دال واو ریل لفظ دو راز اصلاح ہونے سے بھی انکار کرنا، یہ ہر ایک انکار بدیہی امور کا ہے اور محض مکابرہ، میم کاف الف بے ہے مکابرہ سے، اس لیے کہ ہر ایک عاقل کو اس کا یقین ہے کہ خدا کا مقرر کردہ خلیفہ ضرور واجب الاتباع ہے اور جملہ خلائق کا امام ہے۔ پھر جب کوئی نص امامت آیت یا حدیث کو ایسے معنوں پر حمل کرے جس پر وہ نص دلالت نہ کرتی ہو، ضرور وہ شخص حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر اور معاند، میم عین الف نون دال ورڈ لکھا ہے، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ دشمن ہوگا۔ میں کہتا ہوں چونکہ دلیل عقلی اور نقلی سے بھی وجوب نص نون صاد جانب من اللہ ثابت ہے اور یہ آیت یا حدیث مطابق دلیل عقلی کے ہے، لہٰذا اس کا انکار اور اس کی تعویل ضرور مکابرہ اور عناد سے ہوگا، بخلاف انکار اختیار امت نصب امام میں جس پر دلیل عقلی اور نقلی قائم ہے۔ اب دیکھو کہ نص امت کے انکار نے اسے زیادہ
سخت انکار اس شخص کا جو کسی ایسے خلیفہ یا امام کی امامت کا منکر ہو جس کو اس کے کسی دشمن اور معاند نے میم عین الف نون دال معاند نے امام بنایا ہے، اور وہ ایسا امام ہے یا ایسا امام بنانے والا ہے جس کے قول کا یہ شخص منکر قائل نہ ہو اور نہ اس کے امور اعتقادیہ کا یہ منکر قائل ہو، اور نہ اس کے اطاعت کو واجب جانتا ہو، اس لیے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس منکر کو دشمنی نہیں ہے اور اس امام یا امام بنانے والے سے اسے اناد ہے، لہٰذا یہ انکار بنسبت منکر امام منصوص کے زیادہ شدید نہ ہوگا، اور وہ انکار اس سے کم پس اولا بالوجوب وہی صورت ہے، یعنی تنصیص من اللہ کے اس میں انکار شدید نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھو کہ اگر ایک جماعت کثیرہ کو اناد عین نون الف دال اور مخالفت امام منصوص سے بھی ہو، اور باوجود اس کے امام منصوص ہونے کے دوسرا امام اور خلیفہ غیر منصوص کو اپنا امام قرار دیں، کیا ان کے اس مخالف بیجا کی نظر سے خدا تقرر امام سے باز رہے گا؟ بلکہ خدا پر تقرر امام ہر حال میں واجب ہے، امت اطاعت کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ جملہ واجبات کا یہی حال ہے کہ ان کے واجب ہونے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جن پر واجب ہیں وہ عمل بھی کریں، مراد یہ ہے کہ عمل کرنا یہ فعل امت کا ہے اور واجب کرنا یہ فعل خدا کا ہے، اور اس بات میں نبی کی بعثت اور امام کے تقرر میں کچھ فرق نہیں ہے۔ پھر جس طرح باوجود انکار کفار نبی کا تقرر خدا نے ترک نہ کیا، امام کی مخالفت اگر امت کرے ان کا تقرر کیوں خدا نہ کرے گا، بلکہ منکرین نبی اور منکرین امام منصوص دونوں معذب ہوں گے، میم عین زے زال بے معذب ہوں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، سامعین ہیں تو مشکل الفاظ، ظاہر کتاب پرانی ہے، علامہ ہلی کی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن پرنٹنگ تو ٹھیک ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، کہیں کہیں مشکل ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام الفاظ شاید میں اچھی طرح ادا نہیں کر پا رہی ہوں، کیونکہ نسبتاً تھوڑے سے مشکل ہیں، اور ایک جو جملے ہیں وہ طویل جملے ہیں، تو اور اس میں کا کی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں میں کو ایسے لکھا گیا ہے کہ اس کو دوبارہ سے دیکھ کے ہی اس کی ادائیگی کو بہتر کرنا پڑ رہی ہے، تو لیکن میری پوری کوشش ہے کہ بہترین آپ تک پہنچا سکوں، کہیں بھی کوئی مس پرنٹ نہیں ہے، نہ کوئی پیج آگے پیچھے ہے، جو کچھ لکھ رہی ہوں میں نہیں، جو پڑھ رہی ہوں وہ وہی لکھا ہوا ہے، اور ہجے بھی میں اسی لیے ساتھ ساتھ کر دیتی ہوں۔ آئیے دوسرا لکھا ہے، دوسرا شبہ بطور معارضہ کے، یہ ہیڈنگ ہے، میم عین الف ر زواد ہے، معارضہ کے لکھا ہے، ابو الحسن نے اس دلیل یعنی دلیل نمبر 56/15 پر بطور معارضہ یہ شبہ کیا کہ حرج اور مرج اور فتنہ اور فساد کے دور کرنے میں دو طریقے مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ اچھا اور اقرب ہے، الف قاف ر بے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ آئیے پہلا طریقہ لکھا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خدا نبی کو بھیجیے اور اس کے ہمراہ آیات اور معجزات ظاہری ایسے ہوں کہ نص جلی کسی امام کے امامت پر کر کے وہ نبی سب آدمیوں کو دکھلا دے کہ ہمارا خلیفہ فلاں شخص ہے، اور نص جلی اس کی امامت پر نبی خود کر دے، یہ طریقہ اچھا ہے، یا یہ طریقہ کہ وہ نبی نصوص مجملہ میم جیم میم لام ہے بریکٹ میں لکھا ہے غیر صریح سواد رے یہ ہے کہ وہ نبی نصوص مجملہ اور وہ بھی روایات محتملہ میم ہے تے میم لام ہے محتملہ سے منقول ان پر نبی اپنے خلیفہ کی خلافت کو چھوڑ دے۔ ضرور ہر ایک آدمی یہی کہے گا کہ پہلا طریقہ رفع حرج و مرج اور رفع فتنہ اور فساد کرنے میں اچھا ہے، مگر خدا نے پہلا طریقہ نہیں جاری کیا اور نہ نبی نے اس کو ظاہر فرمایا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اسی طرح دو طریقہ اور بھی ہیں، دو طریقے اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا
اقرار اور منکرین امامت امام منصوص کی قوت شر و فساد کم کر دیتا یا مٹا دیتا، اور انصار اور تابعین امام منصوص کی قوت زیادہ کرتا کہ منکرین پر غالب رہتے اور منکرین کی قوت زیادہ نہ کرتا، یا یہ اچھی بات ہے کہ منکرین کی قوت خدا زیادہ کرتا، ضرور سب یہی کہیں گے کہ پہلی صورت رفع حرج و مرج اور دفع فتنہ و فساد میں اچھی ہے، مگر خدا نے یہ بھی نہ کیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں باتیں جس سے فتنہ و فساد کم ہوتا خدا نے تجویز نہ فرمائیں، اب ہم کو ضرور معلوم ہوا اس کا سبب یہ ہے کہ تکلیف ہم پر زیادہ قائم ہو اور امتحان ہمارا زیادہ ہو جائے اور ثواب ہم کو زیادہ ملے، اس لیے کہ جس قدر تکلیف شدید برداشت کریں گے استحقاق ثواب زیادہ ہوگا۔ یہی حال اس مسئلہ امامت کا ہے کہ ہمارے اختیار میں رہنے سے ہمارا امتحان پورا ہوتا ہے۔ ہم نے ایقائے دین الف یہ قاف الف حمزہ بڑھیے ایقائے دین اسلام میں تقرر منظم میم نون منتظم ہے، شاید یہ صحیح منتظم کیونکہ بریکٹ میں لکھا ہے خلیفہ کر کے کیسی فرما برداری خدا کے کرتے ہیں بخلاف امام منصوص کے، اس میں ہم کو زیادہ اہتمام کی ضرورت ہی کیا تھی لہٰذا امت کا اختیار ہے واجب تھا۔ اب آگے لکھا ہے جواب اس معارضہ کا پہلے تو خود ابو الحسن پر اعتراض بین ہی وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی نسب امام کو واجب کہتا ہے اس نظر سے کہ وہ لطف خدا ہے، پھر لطف واجب کو جو فعل خدا کا ہے ترک کرنا اور امت پر اس کے انجام دہی کو چھوڑ دینا یہ خدا کیوں کر سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ معارضہ جمی جیم میم یہ عین جمی تکلیفات شرعیہ پر وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آدمی سب معصوم پیدا ہوتے صلاح اور نیکوکاری دنیا میں زیادہ ہوتی، کسی قسم کا فساد کبھی نہ ہوتا، مگر باوجود اس خوبی کے خدا نے ایسا نہ کیا اور یہ ایسا کرنا خدا پر واجب ہے۔ اسی طرح اس خیال سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اگر امور شریعہ کی تکلیف خدا سب سے ساقط کر دیتا اس وقت صلاح کا زیادہ ہونا یہ بھی خدا نے نہ کیا، اس لیے کہ یہ امر باطل ہے۔ پھر جس طرح کہ مصلحت نظام عالم دنیا و آخرت متقاضی وجوب مشقت تکلیف ہے، اسی طرح امامت کا بھی حال ہے۔ اب آگے لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جواب اخیر یا تو میری سمجھ میں نہیں آیا، 2 دفعہ لکھا ہے سمجھ میں نہیں آیا، اور یا دراصل کافی نہیں ہے، بلکہ جواب شافی تو یہ ہے کہ خدا کا اختیار دینا امت کو امام مقرر کرنے میں اس کا ثبوت کسی آیت اور حدیث سے اگر ابو الحسن دے کر پھر امتحان امت اور مزید استحقاق ثواب کو سبب اس کا تجویز کرتے تو ضرور قابل تسلیم تھا، اور جب خدا کا حکم نہ نبی کا ارشاد امت کے اختیار پر ثابت ہے، اب اس توجیہ کو کیوں کر مانا جائے جو سراسر مورث الزام خدا اور نبی پر ہے، جیسا کہ ہم دلیل نمبر 42/25 میں لکھ چکے ہیں۔ اور چونکہ کل اہل اسلام کا یہ عقیدہ اجماعی ہے کہ امت بدون بے دال واو نون بدون اس کے کہ خدایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اس پر واجب کرے، اپنی تجویز عقلی سے کوئی کام احکام شریعت سے اپنے اوپر واجب نہیں کر سکتے، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرر امام کا حکم امت کو نہیں دیا۔ پھر یہ قول ابو الحسن کا کل فرقہ اسلامیہ کے اجماع کے خلاف ہے، بلکہ خود ابو الحسن کے عقیدے کے خلاف کیوں کر صحیح اور درست ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ معارضہ محض لغو اور بے بنیاد ہے جس کا بطلان بے تو لام الف نون خود ابو الحسن کا عقیدہ ہے۔ اور اب آئیے 97ویں دلیل 57 دلیل لکھا ہے 57/29 اجماع اہل اسلام کا ہے کہ جو آیات قرآنیہ اجرائے حدود اور قصاص وغیرہ کی نسبت وارد ہیں وہ کسی زمانہ خاص کے واسطے نازل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ تا قیامت ان کے بجا
آوری واجب ہے، ان کی وجہ آوری واجب ہے، مثلاً چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حکم امت کو ہے یا امام کو؟ کل اسلام بالاتفاق کہتے ہیں کہ امت کو یہ اختیار نہیں بلکہ امام یا جس کو امام اجازت دے، چنانچہ خوارزمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور جب یہ خطاب امام کی طرف ہے، اب امام کا مقرر کردہ خدا ہونا ضروری ہے۔ یہی لکھا ہے، اس لیے کہ اگر امام مقرر کردہ خدا نہ ہوگا تو امام کا مخاطب اس خطاب سے ہونا موقوف اس پر ہوگا کہ امت جب امام بنائے اور وہ امام عہدہ امامت کو قبول بھی کرے تب ان آیات کا خطاب امام کی طرف ہوگا۔ پھر چونکہ امام کو قبول کرنا اس عہدے کا عقلاً اور شرعاً واجب نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے دلیل 47 میں ثابت کر دیا ہے۔ اب فرض کرو کہ امام نے عہدہ امامت قبول نہ کیا، نہ قبول کر کے مستعفی ہوا، اب ان آیات کی تعمیل کون کرے گا؟ اب اس کے بارے میں یہاں پہ پہلا اعتراض ہے، لکھا ہے کہ اس دلیل پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ اصل خطاب تو نبی کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء دین کو قاضی بنانے کا حکم امت کو دیا، جو تا قیامت ان کی سپردگی میں تعمیل احکام رہے گی، اور یہی عمل درآمد ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب امام کا انکار کرنا یا مستعفی ہونا، اس سے تعطیل احکام کیوں ہوگی؟ اب یہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے جواب کی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے جواب، اگر یہی بات سچی ہے پھر بھی نبی کا خلیفہ بنانا اس کی ضرورت کیا ہے؟ محض لغو اور بیکار ہوا۔ چونکہ یہ اعتراض سراسر لغو تھا، اسی وجہ سے جناب علامہ نے اس کو نہیں لکھا۔ اب دوسرا اعتراض لکھا ہے کہ یہ جتنی آیات ہیں سب وجوب نصب امام کو امت پر دلالت کرتی ہیں، اور شیعہ الٹا استدلال ان آیات سے عدم اختیار امت پر کرتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اور شیعہ الٹا استدلال ان آیات سے عدم اختیار امت پر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے کہ توضیح اس کے مطلب کی یہ ہے کہ مثلاً چور کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم اس آیت میں ہے، اس کا خطاب امت کی طرف اس غرض سے ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے واسطے جتنے امور بطور مقدمات اور اسباب کے ہیں ان کو مہیا کرے، تاکہ یہ حد یعنی ہاتھ کاٹنا جاری ہو جائے۔ پھر یہ سب اسباب اور مقدمات اسی وقت پورے ہوں گے جب وہ شخص جو قابل امامت اور حکمرانی کے امت کی اتفاق رائے سے ہے اس عہدے کو قبول کر لے، اور امت اس کو اس عہدے پر مقرر بھی کر دے۔ اس کے بعد امام مقرر کردہ امت پر اسی آیت کے ذریعے سے ہاتھ کاٹنا سارق کا سین الف ر قاف کا واجب ہوگا، اور جو دیگر امور ضروری بطور مقدمات کے ہیں ان کا مہیا کرنا ہے امام پر واجب، ان کا مہیا کرنا ہی ہونا چاہیے، ان کا مہیا کرنا ہی امام پر واجب ہوگا، جیسے جلاد کا بلانا اور حکم قطع کا صادر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چور کی گرفتاری بھی اس میں داخل ہے، اور تحقیق واقعی اس کے چور ہونے کی تاکہ بے گناہ سزایاب نہ ہو۔ یہ آیت مطلق یہ ہے، یعنی کسی زمانے میں خاص کا یہ حکم نہیں ہے، لہٰذا ہر حال میں کسی زمانہ خاص کا یہ حکم نہیں ہے، لہٰذا ہر حال میں اور ہر زمانے میں اس کی تعمیل واجب ہے، اور اس وجوب عام کا متقاضی یہ ہے کہ اس کے مقدمات نصب امام وغیرہ بھی ہر وقت واجب ہوں، لہٰذا امام کا مقرر کرنا بھی امت پر، اور قائل امامت پر قاف الف حمزہ لام قائل امامت پر اس کا قبول کرنا بھی واجب ہوا۔ میں کہتا ہوں یہاں تک تو ترجمہ کتاب ہم نے لکھا ہے، لیکن ہم اس مطلب کو اپنی تقریریں سلیس سے بھی مکرر لکھ دیں تاکہ عام فہم ہو جائے۔ دیکھو، جب چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم خدا نے ہم کو دیا تو اس حکم کی بجا آوری چند امور پر موقوف ہے۔ پہلا یہ یہاں پہ 2 لکھے ہوئے امور، پہلا یہ کہ چور کا چور ثابت کرنا تحقیق واقعات سے گواہان روایت خواہ اقرار مجرم وغیرہ سے، اور پھر بعد تحقیقات کے حکم اخیر جو عدالت سے نافذ ہوتا ہے، اور یہ کام ہر شخص کا نہیں ہے بلکہ جج یا قاضی جس کو قابلیت فیصلہ مقدمات فوجداری کی بموجب قانون شریعت ہو۔ اب معلوم ہوا کہ خدا نے جو امت کو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور امت کے
ہونا چاہیے. بہرحال ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور حکم دینے کی لیاقت ہر فرد امت کو نہیں ہے. لہٰذا ایسے جج کے مقرر کرنے میں یہ بھی حکم ہے کہ جو لیاقت جج ہونے یا قاضی ہونے کے رکھتا ہو. اب ثابت ہو گیا کہ امام یعنی جج کا مقرر کرنا بھی خدا نے امت کے سپرد کر دیا. پھر چونکہ اس حکم کا پورا ہونا دو باتوں پر موقوف ہے: امت کا مقرر کرنا، امام کا. اب یہاں پر پہلا ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا نا، جو انہوں نے کہا تھا چند امور پر، مگر دوسرے میں نمبر پہ لکھا ہے کہ اور امام کا قبول کرنا اس عہدے کا. لہٰذا جو شخص امامت یعنی ججی کو جو شخص امامت بریکٹ میں لکھا ہے ججی جیم چھوٹی کو ہو، اس پر قبول کرنا تجویز امت کا بھی واجب ہوا. اور اسی آیت سے دونوں باتیں واجب ثابت ہو گئیں. اب بعد بیم این دال قبول کر لینے امام کے اس پر جو امور اجرائے حد مذکور ہیں واجب ہیں، ان کو وہ بجا لائے گا. اب یہ دلیل بخوبی ہر شخص سمجھ لے گا. اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ از طرف مترجم جواب لکھا ہے. یہ آیت بذات خود اصالت الف صاد الف لام تے ہے بریکٹ میں یہ ورڈ تھا اصالت دلالت کرتی ہے ہاتھ کاٹنے کے وجوب پر، یعنی دلالت مطابق اس کے وجوب قطع ید پر. اور بالتبع بے الف لام تے بے عین بریکٹ میں لکھا ہے بدلالت الزامی بریکٹ کلوز وجوب مقدمات پر دلالت کرتی ہے. اور دونوں باتیں یعنی ہاتھ کاٹنا اور اس کے مقدمات ٹھیک طور سے بدون احتمال خطا کاری جب ہی پوری ہوں گی جب امام معصوم مقرر کردہ خدا ہو. چنانچہ اوپر کے دلائل سے ہم یہ ثابت کر چکے ہیں. اب اگلی ہیڈنگ ہے دفع شبہ. اگر کسی کو یہ شبہ عارض ہو کہ پھر خطاب اس آیت میں امت کی طرف کس غرض سے ہوا اور کیا چیز امت پر واجب ہوئی، امام مقرر کردہ خدا سب کچھ کر لے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ امام کے حکم کی تعمیل اور مہیا کر دینا ان چیزوں کا جن سے بجاوری اس حکم کی ہوتی ہے، مثلا گرفتاری مجرم اور ادائے شہادت اور احضار الف ہے زواد الف رے احضار جلاد روکنا، شر اور فساد کا جو مجرم کے طرف دار برپا کرنا چاہیں، دال الف رے دار برپا کرنا چاہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب امور جن کا خلاصہ تم نے کی کاف یہ نو تم نے کی امام یعنی اطاعت ان کی ہے امت پر اسی آیت سے واجب ہوئی ہے. یہ میں نے پڑھ لیا. اس کے بعد آگے ہے جواب مندرج متن لکھا ہے. یہ ہیڈنگ تھی کہ آیت مذکورہ کو بذات مقدمات موصلہ قطع ید پر دلالت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مجازی معنی بلا ضرورت مراد لینے باوجود حقیقی معنی کے مراد لینے کے ناجائز ہے، خصوصاً جب کوئی دلیل بھی مجازی مراد لینے کے نہ ہو. دوسری خرابی اس اعتراض میں یہ ہے کہ امر مطلق وجوب مقدمات فعل پر اگر دلالت کرتا ہے تو اسی شخص پر واجب ہونے کو کرتا ہے جس پر یہ فعل واجب ہے. مراد یہ ہے کہ جس شخص پر اس فعل کی بجا آوری واجب ہے اسی پر مقدمات کی بجاوری بھی واجب ہے. اور یہ بات صحیح نہیں کہ اس فعل کی بجاوری تو زید پر واجب ہو اور مقدمات کی بجائے بجاوری عمر پر، جیسا معترض کہتا ہے کہ تقرر امام امت پر اور جملہ امور امام پر، اس لیے کہ امام کا مقرر کرنے والا گروہ امت سے وہ غیر ہے امام کے. پھر اگر قبول کرنا عہدہ امامت کو اس شخص پر واجب ہے جس کو قابلیت اور صلاحیت امامت کی ہو، تو مقدمات قبول کا اس کے غیر پر امت واجب اس کے غیر پر بریکٹ میں لکھا ہے امت واجب ہونا صحیح نہ ہوگا. اور جو گروہ امت امام بناتا ہے اس پر قطع ید واجب نہیں بلکہ جو عہدہ امامت کو قبول کرے اس پر واجب ہے. یہ محض غلط ہے. اب یہاں پر ایک لکھا ہے ہیڈنگ مثال لکھا ہے وضو کرنا ہم پر واجب ہے تو وضو کے واسطے پانی بھر دینا دوسرے پر کبھی واجب نہ ہوگا بلکہ ہم ہی پر واجب ہے، بھریں یا اجرت دے کر خواہ تبرکن بھروائیں. پھر لکھا ہے ابو الحسین بصری، ان کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ ابو الحسین بصری کے حوالے سے معلومات ہیں ان کو ہم اگلی نشست میں پڑھ لیں گے. تو اس ریڈنگ کی نشست سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.